सीधान की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द आमिर मकबूल। अजीजों, इस खूबसूरत महीने में जब खुदा यीशु मसीह की आमद है, उसके जन्मदिन को हम बादशाहों के बादशाह को वेलकम करने के लिए, खुश आमदीद कहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो एडवेंट का सीजन है, जिसका आज मेरा मौजू है खुशी की बिशारत, और इसमें इस पूरे एडवेंट के सीजन के जो 24 दिन है, जितने भी दिन है, 29 दिन है, जितने भी दिन है, उनको मैं आपके सामने डे बाय डे, दिन ब दिन आपको इसके बारे में बयान करूंगा कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन आपके लिए क्या क्या अहमियत रखता है। इन दिनों में, एडवेंट के दिनों में आमद किस तरह हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, और खुदा का कलाम आपके लिए क्या कहता है कि ये जो आमद की तैयारी की, ये एडवेंट के जो दिन है, आपने कैसे बनाना है, इसको कैसे अपनी जिंदगी में लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवेंट का लफ्ज है क्या, इसका मतलब क्या है, कहां से आया है। अजीजों, क्रिसमस से पहले आने वाले 4 हफ्तों को कलीसियाई निजाम में एडवेंट कहा जाता है, और इनका मकसद खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करना है। बहुत सारी कलीसियाएं, मसीही खानदान और मसीह की पैरवी करने वाले लोग सब्र और उम्मीद के साथ साल भर इसका इंतजार करते हैं। इन 4 हफ्तों को मनाने का बाइबल मुकद्दस में कोई जिक्र नहीं मिलता। ताहम ये क्रिसमस की तैयारी के लिए एक मुफीद रवायत है, जो कलीसिया की तारीख में वक्त के साथ कायम और मजबूत होती है। बहुत से मसीहियों के लिए यह वक्त रूहानी तौर पर ताजगी बख्श, खुशी से भरा हुआ और मुफीद है। मेरे अजीजों, अंग्रेजी का लफ्ज एडवेंट यूनानी के लफ्ज एडवेंटस से निकला है, जिसका मतलब आमद है। इसका मतलब बुनियादी नजरिया यही है कि 2000 साल पहले दिसंबर में खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में आया था, लेकिन इसकी दूसरी आमद भी मेरे अजीजों करीब आ रही है। जैसे कि क्रिसमस के कई गीतों में इस बात को वाज़िह किया गया है। एडवेंट का आगाज क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले और इख्तिताम क्रिसमस की शाम पर होता है। इसका मतलब है कि इसका आगाज 27 दिसंबर या 3 दिसंबर को होता है, और इसका इंसार इस बात पर है कि इन 4 हफ्तों का पहला त्वार किस तारीख में आता है। रोजों का दुरानिया, इस तरह की तैयारी का जो वक्त है 40 दिन है, इनमें 6 अतवार भी शामिल हैं। ताहम एडवेंट 22 या 29 दिनों पर मुश्तमिल होता है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में मसीही मुख्तलिफ अमली तारीखों से एडवेंट के 4 हफ्ते मनाते हैं। जैसे कि बाज मोमबत्तियां जलाते, बाज गीत गाते, बाज मिठाइयां खाते, बाज तोहफे बांटते, और बाज अपने घरों को सजाते हैं। बहुत से मसीही इन तमाम तरीकों से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कई सदियां गुजरने के साथ हमने बहुत से अच्छे तरीके अपना लिए हैं ताकि मसीह की आमद की खुशी 25 दिसंबर को सिर्फ 24 घंटों के लिए ही ना मनाई जाए। कादीम अकीदे के मुताबिक हमारे और हमारी निजात के लिए खुदा के बेटे का तजस्सुम इस कदर अहमियत का हामिल है कि इसे मनाने के लिए मेरे अजीजों एक दिन कम है। दर हकीकत ये एक ऐसा वाकया है जिसके लिए हम तमाम अब्दियत में खुशी मनाएंगे, मनाएंगे। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह को अव्वलीन दर्जा दें। ये 4 हफ्ते हैं आमद के लिए, हम अपनी तैयारी करें। सबसे ज्यादा तैयारी हमारे दिल को साफ करने की, हमारे जहन को साफ करने की है। अगर हम ये दोनों चीजें करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में आता है, हम उसको वेलकम कर सकेंगे, उसको खुश आमदीद कह सकेंगे।
آمد کی تیاری کا پہلا دن۔ آئے میرے ساتھ کھولیں لوکا رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل پہلا باب اس کی 16ویں سے 17ویں ہے، جس میں لکھا ہے اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے پھرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ میرے عزیزو، آمد کی تیاری کا پہلا دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے راہ کو تیار کرنا ہے۔ اپنی راہ تیار کرو۔ یوحنا استباغی نے جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے کیا وہی کام ایڈونٹ ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ کرسمس کی تیاری کیے بغیر نہ رہیں۔ میرا مطلب میرے عزیزو یہ ہے کہ روحانی طور پر کرسمس کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ روحانی طور پر کرسمس کے لیے تیار ہوں تو اس کی خوشی اور اثر بہت زیادہ ہوگا۔ لہذا آپ اس طرح تیار ہو سکتے ہیں۔ پہلا، اس حقیقت پر غور کریں کہ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ بڑا دن کرسمس کا موقع ہمارے لیے خوشی بننے سے پہلے ہمارے خلاف ایک فرد جرم ہے۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ لوکا رسول کی مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کے انجیل دوسرا باب کی 11ویں آیت لکھا ہے۔ اگر آپ کو ایک منجی کی ضرورت نہیں تو آپ کو کرسمس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کرسمس اس وقت تک آپ اپنا مطلوبہ اثر نہیں دکھا سکے گا جب تک ہم شدت سے ایک منجی کی ضرورت کو محسوس نہ کریں گے۔ دوسرا، سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیں۔ کرسمس کے لیے ایڈونٹ وہی کام کرتا ہے جو روزوں کے ایام میں ایسٹر کے لیے کرتے ہیں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ ہر دل اپنی صفائی کرنے سے مسیح کے لیے جگہ تیار کریں۔ تیسرا، اپنے گھر میں خاص طور پر بچوں کے لیے امید، توقع، جوش و خروش کا ایسا ماحول پیدا کریں جس کا مرکز صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہو، جو ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ مسیح کے لیے پرجوش ہیں تو آپ کے بچے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ صرف مادی چیزوں کے ساتھ ہی کرسمس کے لیے خوشی کا جوش کا اظہار کریں گے تو آپ کے بچے خدا کے لیے بھوک پیاس کیسے محسوس کریں گے؟ خوشی منانے کے طریقوں کا اس طرح عملی جامہ پہنائیں کہ بچے بادشاہ کی آمد کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ چوتھا اور آخری، کلام مقدس کا بھرپور مطالعہ کریں اور کرسمس کی متعلق آیات کو یاد کریں۔ اپنے بچوں کو آیات کو بائبل کی آیات ہے ان کو یاد کروائیں۔ کیا میرا کلام آگ کی عمارت نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، یرمیہ 23واں باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اس ایڈونٹ میں اس آگ کے گرد جمع ہوں، اس میں فضل کے رنگوں کی چنگاریاں ہیں، یہ ہزاروں زخموں کے لیے شفا بخش ہے، یہ تاریک راتوں کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، پہلا دن راہ تیار کرنا ہے تاکہ آپ باقی کے جو دن ہیں ان کی تیاری کر سکیں۔ دوسرا دن، مریم کا عظیم الشان خدا۔ مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کے انجیل پہلا باب 46 سے 25ویں آیت 55 آیت میں لکھا ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔
اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تہیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے ایسے کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا. اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا. میرے عزیزو، مقدسہ مریم کا عظیم الشان خدا، مقدسہ مریم نے خدا کے متعلق سب سے اہم بات کو واضح طور پر پہچانا. وہ جان گئی کہ خدا انسانی تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے. تاریخ کی اہم ترین 3 دہائیوں کا آغاز ہونے والا تھا. خدا کیا کر رہا تھا؟ وہ 2 گمنام اور حلیم خواتین پر توجہ دے رہا تھا. ان میں سے ایک بزرگ اور بانج تھی، لشبا، جبکہ دوسری نوجوان اور کنواری تھی، مریم، جس کو ہم خدا نے جو خدا یسوع مسیح کی ماں تھی. مریم، مقدسہ مریم، خدا کی پست اور حلیم لوگوں سے محبت رکھنے کی خوبی کو جان کر اس قدر متاثر ہوئی کہ خوشی سے گیت گانے لگی جو مقدسہ مریم کے گیت کے نام سے مشہور ہوا. لوکا کی انجیل میں مقدسہ مریم اور لشبا 2 زبردست خواتین ہیں. خدا کو ان دونوں خواتین کا ایمان میرے عزیزو پسند آیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ ان خواتین کی پس حالی اور خوشی سے حلیم بننے کی خوبی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے عظیم خدا کے سپرد کر دیا. خدا معزز قاری تیفس پر اس خوبی کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا تھا. لشبا نے کہا، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ مریم نے کہا، اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. صرف وہی لوگ حقیقی طور پر خداوند کی مدد سراہی کر سکتے ہیں جو لشبا اور مقدسہ مریم کی طرح اپنی پست حالی کو تسلیم کرتے اور عظیم الشان خدا کی کرم نوازی کے باعث شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں. میرے عزیزو، آئے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام خواتین سے. میرے عزیزو، اپنی پست حالی پر نظر کریں، شکر گزاری کریں خداوند کے حضور. شکر گزاری کریں کہ خداوند آپ پر توجہ دے، آپ کی تمام کمزوریوں کو، آپ کی تمام آپ کی جو بھی آپ کی مناجات ہے قبول فرمائے. جو بھی خطائیں کی ہیں، جو بھی گناہ کی آپ کی زندگی میں ہے، وہ دور کرے. آپ خداوند کے حضور آئے جس طرح یہ 2 بارمقدس کی مضبوط خواتین جنہوں نے اپنے آپ خداوند کے سپرد کیا. آپ بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور دیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا. تیسرا دن، آئے میرے ساتھ لوکا مقدس لوکا کی معرفت، ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل پہلا باب 68 ایسے 71ویں آیت میں، جس میں لکھا ہے، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا کہ جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہمارے سب کی رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی. تیسرا دن کیا چاہتا ہے کہ کس طرح ہم تیاری کریں؟ جس توجہ کا طویل عرصے سے انتظار تھا، جو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک مسیحا آئے گا، اس کے طویل عرصے سے انتظار تھا، تو آج ہم اس کے بارے میں تیاری کریں گے. لوکا پہلا باب 68 سے 31ویں آیت میں درج لشبا کے خاوند زکریا کی 2 اہم باتوں پر ہم آج غور کریں گے. اول، 9 ماہ پہلے زکریا نے اس بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ اس کی بیوی ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے، لیکن اب روح القدس کی معموری کے باعث وہ مسیح موعود کے وسیلے سے خدا کی نجات بخش کام کے بارے میں اتنا
پرتماد ہو گیا کہ اس کا ذکر ایسے کرنے لگا جیسے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ ایمان رکھنے والے شخص کے لیے خدا کا وعدہ میرے عزیزو ایسے ہی ہے جیسے وہ پورا ہو چکا ہے۔ زکریا نے خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا سیکھ لیا تھا اور اسی لیے وہ حیرت انگیز طور پر پور یقین تھا کہ خدا نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ دوسرا، مسیح موت کی پیدائش۔ خدا کا اس دنیا پر توجہ دینا ہے۔ اسرائیل کے خدا نے توجہ کی اور چھٹکارا دیا۔ کئی صدیاں یہودی لوگ اپنی اس کالیت سے مایوسی کا شکار رہے کہ خدا ان سے لگ ہو گیا ہے، یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ 4 سال خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے مکمل خاموشی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو 4 صدیاں گزرنے کے بعد مسیح موت کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایک طویل عرصے کا انتظار تھا اور وہ رومیو کے متحد تھے میرے عزیزو۔ اس وقت اسرائیل کے تمام دیندار لوگ منتظر تھے کہ خدا کب ان پر توجہ دے گا۔ لوکا ہمیں ایک اور بزرگ عبادت گزار شخص شمعون کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ لوکا کا دوسرا باب اس کی 25ویں آیت کا دیکھیں، اسی طرح سے دعا کرنے والی حنا کا ذکر کیا جو یروشلم کے چھٹکارے کی منتظر تھی۔ میرے یہ دور بڑی توقع کا دور تھا۔ خدا کی جس توجہ کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا اس وقت آپ پہنچا تھا۔ یقیناً وہ اس طرح ان پر توجہ دینے والا تھا جس کی کسی کو بھی توقع میرے عزیزو نہیں تھی۔ آئے ہم بھی انتظار کرنا بھول جائیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آ چکا ہے اور ہم اس کی تیاری کر بھی رہے ہیں میرے عزیزو، اس نے تو اپنی جان دے کر ہمیں چھٹکارا دے دیا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں مغفرت دے دی ہے۔ تو ہمیں اب خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے لہو کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ہم لوگ اس لوگ جو اسرائیل 2-4 صدیوں سے اس کے منتظر تھے، ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے کلام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھا دن ہم کیسے تیار کرتے ہیں، کیسے تیاری کریں گے؟ لوکا دوسرا باب اس کی پہلی 5 آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں جس میں لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اس میں نویسی سورہ کے حاکم کرنس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی مگیتہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائیں۔ میرے عزیزو، چوتھا دن اگر ہم اس بائبل مقدس کے اس حوالے سے دیکھیں تو یہ خدا کے معمولی لوگوں کے لیے ہے کہ خدا کے جو معمولی لوگ تھے، عام لوگ تھے، یہ ان کے لیے تھا کہ خدا نے پلان کیا ہوا تھا کہ ایک جگہ کٹھے ہوں۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کس قدر تعجب انگیز بات ہے؟ خدا نے یہ پہلے سے ہی مقرر کر دیا تھا کہ مسیح خداوند بیت لحم میں پیدا ہوگا، جیسے کہ میکا 5واں باب اس کی دوسری آیت کی پیشن گوئی واضح کرتی ہے۔ کیا آپ اس بات سے حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے اس طرح حالات ترتیب دیے کہ جب وقت پورا ہو جائے تو مسیح کی ماں اور شرعی باپ بیت لحم کی بجائے ناصرت میں مقیم ہو اور اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ان 2 عام اور معمولی افراد کو پہلے کرسمس پر بیت لحم پر لائے؟ خدا نے قیصر اوگسٹس کے دل میں یہ بات ڈالی
کہ وہ اس کی صدر کے تمام لوگ اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے بائی شہر میں جائیں۔ اس نے 2 لوگوں کو 70 میل کا سفر کرانے کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک فرمان جاری کروایا۔ کیا آپ نے کبھی میری طرح محسوس کیا کہ دنیا کے 7 کھرب لوگوں میں جہاں بڑی بڑی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تحریکیں چل رہی ہیں اور بہت سے عالمی شہرت اور مقبولیت والے اور اثر رسوخ والے لوگ رہتے ہیں، ان میں کس قدر عام معمولی شخص ہوں، یا آپ کس قدر معمولی یا عام شخص ہیں؟ اگر آپ نے ایسا محسوس کیا ہے تو اس خیال سے دل برداشتہ یا مایوس نہ ہو، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بڑی بڑی سیاسی اور معاشی قوتیں اس بات سے بے خبر ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کر رہی ہیں اور خدا کے معمولی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے کہ مقدسہ مریم اور مقدسہ یوسف جیسے عام لوگ ناصر سے بیت لحم پہنچے۔ خدا نے اپنا کلام پورا کرنے اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک سلطنت کو استعمال کیا۔ میرے عزیزو، یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی چھوٹی سی دنیا میں برے حالات کا اس لیے تجربہ کر رہے ہیں کیونکہ خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے۔ خدا اپنی خوشحالی یا ہماری شہرت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہمیں پاک بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اپنے راست مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ امثال 21واں باب اس کی پہلی آیت میں مرقوم ہے، بادشاہ کا دل خداوند میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدت چاہتا ہے، پھیرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں اپنے نجات بخش، پاک کرنے والے اور ابدی مقاصد پوری کرنے کے لیے بادشاہوں کے دل کو پھیرتا ہے۔ وہ چھوٹے لوگوں کا بڑا خدا ہے۔ ہمارے پاس خوش ہونے کے لیے بڑی بڑی وجہ ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہ، حکمران اور صدر، وزیر اعظم، افسران بغیر جانے میرے عزیزو ہمارے آسمانی باپ کے فرمان بجا لاتے ہیں تاکہ ہم اس کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی مانند بن سکیں اور اس کے ابدی جلال میں داخل ہوں۔